बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कवर स्टोरी में खुश आमदीद। आऊं इरफान महबूब। अॼु हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं हुकूमत विच में ॻाल्हियुनि जो जेको अमल आहे उन जूं ख़बरूं साम्हूं पियूं अचनि। गुज़िरियल ॾींहं पाण ॾिठोसीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुकूमत सां ॻाल्हियूं ख़तमु करण जो ऐलान कयो ऐं बैरिस्टर गौहर साहब पंहिंजे बयान में वाज़े चयो त हुननि ॻाल्हियूं जारी रखण जे लाइ हुकूमत खे हिकिड़ी आछ कई हुई त 26 नवंबर ऐं 9 मई वारा जेके वाक़िया आहिनि उन्हनि ते अदालती कमीशन ठाही वञे ऐं 7 ॾींहंनि जो टाइम ॾिनो वियो ऐं इहो बि चयो वियो त जेकॾहिं हुकूमत 7 ॾींहंनि जे अंदरि या कमीशन ठाहे थी वठे या ऐलान करे थी वठे इन मामले ते त पोइ असां जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे जारी रखंदासीं। 7 ॾींहंनि खां पोइ हेठि PTI ऐलान कयो त हू हुकूमत सां ॻाल्हियूं ख़तमु करे रहिया आहिनि। उन जे रद्दअमल में हुकूमती कमेटी जे जेको तर्जुमान आहे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब उन इन मामले ते पाण खणी चऊं त PTI जो जेको ऐलान आहे उनखे अफ़सोस जोॻो करार ॾिनो आहे। गॾोगॾु इहो बि चयो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजे इन फ़ैसिले ते या ऐलान ते नज़रसानी करे, छाकाणि त हुकूमत चाहे थी त PTI सां ॻाल्हियूं थियनि ऐं PTI बि इन इहा ई ख़्वाहिश ज़ाहिर कई आहे त हुकूमत सां ॻाल्हियूं थियणु खपनि। गॾोगॾु इरफान सिद्दीकी साहब इहो बि चयो आहे त असां त चयो ई कोन्हे त जेको इहो मामिलो आहे इन ते असीं कमीशन नथा ठाहियूं, इन जे करे PTI थोरो इंतज़ारु करे ऐं असां खां जवाबु वठे। 28 जनवरी ते ॻाल्हियुनि जो ॿीहर इजलास तलब कयो वियो आहे ऐं हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ आहे त PTI उन इजलास में शिरकत करे ऐं लिखत में असां खां इन मामले ते जवाबु वठे। ॿई धुरियूं चाहिनि थियूं त ॻाल्हियूं जारी रहनि, पर विच में कमीशन वारो जेको ऐलान आहे इन ते मामिलो अटकियल आहे। गॾोगॾु इन मामले खे आर्मी चीफ सां जेका बैरिस्टर गौहर साहब ऐं PTI जे ॿिनि अॻुवाणनि जी मुलाक़ात थी उन सां बि ॻंढियो पियो वञे ऐं हिकिड़ो तासुर डेवलप कयो पियो वञे त शायदि PTI जी इस्टेब्लिशमेंट सां जेका ॻाल्हि ॿोल आहे उहा अॻिते वधी आहे या पाण खणी चऊं त इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हियूं कामयाबु थी रहियूं आहिनि, जंहिंजे करे हुकूमत सां जेको ॻाल्हियुनि वारो अमल आहे उन खां पोइ हटियो पियो वञे। इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार नदीम रज़ा साहब ऐं शाहीन कुरैशी साहब असांखे ज्वाइन किया है। नदीम साहब, शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नदीम साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अभी जब मुज़ाकरात चल रहे थे उस वक्त भी आप हमारे प्रोग्राम में शरीक थे, इसी पे हमने गुफ्तगू की थी। अब दोनों पार्टीज़ चाह रही हैं कि जो मुज़ाकरात का अमल है वो जारी रहे, लेकिन बीच में जो मसला है वो आ रहा है कमीशन का कि भाई कमीशन का ऐलान कर दें आप तो हम मुज़ाकरात जो हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। PTI ये कह रही है, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि भाई हमने तो मना किया ही नहीं है कि हम कमीशन नहीं बनाएंगे। तो ये मामला है क्या, या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट से जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कहा करते थे गल हो गई है? बात वही है, गल किसने करनी है और ये सबको ही पता है ग्रीन सिग्नल किसका मिला है, क्योंकि तहरीक जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो ये तो अव्वल रोज से ही इनका यही वतीरा है कि मामला इनका नहीं है, जिनका मामला है वही इसको सेटल करेंगे। और इसीलिए ये मुज़ाकरात जो हुए थे कि तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के, तो वो बस 3 दौर हुए थे और 7 रोज की जो मोहलत मांगी थी गवर्नमेंट ने। जो कमीशन, जुडिशल कमीशन आपने बात की कि 26 नवंबर और 9 मई वाला जो वाक़या था उसके ऊपर तश्कील देना था इनको, और उसका उसी तरह से जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने डोजिया अपना दिया था मुतालबात पर मबनी दो नुकाती, उसका जवाब उस तरह से नहीं दे रही है गवर्नमेंट। और उसकी वजूहत सबको पता है, किस किस्म के जो पिछले दिनों स्टेटमेंट आए थे। और फिर इमरान खान ने कह दिया कि मुज़ाकरात से निकलने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग नून की जो निगाहें थी वो एहतसाब अदालत के उस फैसले के ऊपर अटकी हुई थी कि जो 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला था उसके बाद हर चीज़ क्लियर होनी थी। और यही वजह है कि उसका फैसला जो इमरान खान के खिलाफ आया। और वो जो कमीशन बनाना था, और ये आपके भी इल्म है कि वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून वो डिसाइड नहीं कर सकती कि जुडिशल कमीशन उसको बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि ये ऊँट जो है ये खड़ा ही रहना है, ये बैठने वाला नहीं है ऊँट। क्योंकि संजीदगी का मुजाहरा अगर देखें, अगर आप कतई नज़र किसी भी एफिलिएशन से किसी जमात की, तो दोनों ही गैर संजीदगी का, इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मसला हल ना हो सके, क्योंकि हाथ में दोनों के है नहीं। और जिससे मुज़ाकरात होने हैं वो कह रही है कि आप गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, हमसे अमन अमान की सूरत हाल पे तो बात की जा सकती है। और तहरीक इंसाफ बारहा जो मशहूर भी हैं अपने यू टर्न के हवाले से, और यहाँ पे भी बार बार वो यू टर्न लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका
کوئی ان کو امپیکٹ نہیں امپیکٹ ہو رہا ہے جو جس طرح کی وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی یہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کی جو قوت تھی، طاقت تھی، جو ان کو زوم تھا کہ ان کے کہنے پہ لوگ باہر نکل آئیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ گورنمنٹ نے بھی دیکھ لیا اور خود تحریک انصاف نے بھی دیکھ لیا. وہ جو 14 سال کی جو قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس پہ کسی قسم کا بھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا. تو اس سے اندازہ لگا لیں تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی جماعت کا جو اس کا نظریہ ہے یا اس کا بیانیہ ہے اگر وہ کمزور پڑ رہا ہے تو گورنمنٹ تو پھر جھکنے والی نہیں ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ مزید کمپرومائز پہ جائیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال ایک آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے اندر خود کوئی کسی کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا ہے. اس سب سے بڑی مثال آج جس طرح سے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے جنید اکبر خان کے حوالے کی گئی ہے، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں جنید اکبر خان وہ ہیں کہ جو عاطف خان گروپ سے جن کا تعلق ہے، جس میں جو علی من گنڈاپور نے اس گروپ کو سائیڈ لائن کر دیا تھا، ان کے حوالے کی گئی. ان کا نام بھی عمران خان نے خود دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جتنا بد اعتمادی کی فضا تحریک انصاف کے اندر ہے، وہاں سے نتائج آپ کو آتے ہوئے کہیں دکھائی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، شاہین صاحب سے جان لیتے ہیں. شاہین صاحب، عرفان صدیقی صاحب جو کہ تھوڑے نالاں تھے جب بیرسٹر گور صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور انہوں نے تو برملا کہہ دیا کہ بھئی بیک وقت آپ 2-3 دروازوں سے بات چیت نہیں کر سکتے اور آپ کو کوئی ایک آپشن سلیکٹ کرنا پڑے گا. اب جب پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے، آپ نے کمیشن نہیں بنائی، تو صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا انتظار تو کریں، ہم سے جواب تو لیں، ریویو کریں اس اپنے اعلان پہ، فیصلے پہ. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ نے بات تو وہی کی ہے جس طرح سے عرفان صدیقی صاحب نے پہلے کیا کہا، بعد میں کیا کہا. جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ہمارے ندیم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو ہمارا میڈیا کا رول بن گیا ہے جی. کہ یہ ذمہ دار یا غیر ذمہ دار یا جس طرح مرضی کا بیان دے دیں، ہم پابند تو نہیں ہے کہ ان کے بیانات کو تبصرہ کرتے رہیں اور عوام الناس کو در حقیقت ایک سیاسی شعور کی طرف اور ایک راہ کے تعین کی طرف لے کر نہ جائیں، کیونکہ وہ کہہ دیں گے کہ جی اب پھر دے دیں ٹائم، پھر وہ انگیج کریں گے، پھر نہیں ہوگا. ان تمام یہ ان دونوں پارٹیوں کا جو ہے خود جائزہ اگر ہم لیں جی. تو کتنی جمہوریت سے وابستگی پی ٹی آئی کی ہے، کون سا وہ جمہوری نظام لانا چاہ رہے ہیں، کون سا ان کے دور میں پیکا سے کم تھا، میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں تھا، فاشزم نہیں تھا، مخالفین کو کیسے وہ کر رہے تھے، اقتصادی بحالیاں اور 50 کروڑ وہ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر. تو یہ تمام باتیں لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ موضوع بحث بن جاتا ہے، جو دن میں ہوتا ہے شام کو اس پہ بحث کی جائے. اسی طرح سے نون لیگ کی پالیٹکس کو اگر دیکھا جائے تو نون لیگ جو باتیں کر رہی ہے، نون لیگ پاکستان کی تاریخ کی اقلیتی حکومت ہے جو کہ اس ای ارینجمنٹ کے تحت چل رہی ہے، جس کے اندر وہ اپنے مین اتحادی کو جو ہے نہیں منا سکتے. کہ اگر آج بلاول پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کا طرز عمل ایسے جیسے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، چاہے وہ نہروں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس ہی نہ بلائیں، کامن آف کامن انٹرسٹ، کوئی اور بھی معاملات جس طرح چل رہے ہیں، جس طرح ٹیکا پہ انہوں نے کہا کہ بھی اسٹیک ہولڈر کو شامل کریں، انکلوسیو سٹائل آف پالیٹکس رکھیں، ڈائلاگ کریں، انگیج کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ وہ یہ ان کا تجزیہ جو عمومی طور پہ کچھ تبصرہ نگار کہہ بھی رہے ہیں کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں کہہ دے گی کہ ساتھ چلتے رہیں، اور چونکہ وہ جمہوری نظام کو لپٹنے نہیں دیں گے، اور وہ اس سے پہلے بھی جب 2014 میں دھرنا ہو رہا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف، تو انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا ٹینیور پورا ہوگا، جس طرح سے انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے تھے. کہ سب سے پہلا جمہوریت کا یہ ہو کہ بھئی اسمبلیوں کو توڑنے کے اوپر تو ریزسٹ کیا جائے نا، کہ بھئی ہمارے 5 سال کی مدت کے لیے آئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ پرویز اشرف آ جائے، یوسف رضا گیلانی چلا جائے، یا بعد میں نواز شریف کی جگہ شاہد خاقان آ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ٹینیور کو پورا کیا جائے. تو ایک جمہوریت کے حوالے سے بات ہوتی ہے. پاکستان کا میڈیا باتیں جو ہیں فروئی کرتا ہے کہ میں
اگر جاؤں 2008 سے 13 تک، اور جب پھر 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی، تو میں میڈیا کے وہ جملے اس وقت تک کے میرے پاس کٹنگز پڑی ہوئی ہیں کہ کیا لوگوں کا پیٹ اس 18ویں ترمیم سے بھر جائے گا، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی اس کے اندر پولیٹیکل ایجنڈا کیا تھا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، بجٹ ایلوکیشنز کیسی ہوں گی. اور جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، بیچ میں صدارتی نظام لانے کی کوششیں کرنا. اور آپ دیکھیے جنرل باجوہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ہے سانحہ مشرقی پاکستان سے بڑا واقعہ ہو چکا ہوا ہے جی جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے. تو چونکہ اب یہ معاملات کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف ملک کے جو ہیں دو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں کہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف اس وقت صاحب اقتدار ہیں، تو وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں لے سکتے کہ چل رہے ہیں، تو وہ کون سا جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہیں کریں گے، یا ان کا ڈیموکریسی سے یا سوسائٹی میں انگیج کرنے کو پولیٹیکل ڈائلاگ یا جو پولیٹیکل سپیس جو ہے چھن رہی ہے سیاسی جمہوری قوتوں سے، ان کا اتنا ویژن ہو کہ وہ ہم نے واپس لینی ہے. صحیح. وہ تو دن رات سپہ سالار کی تعریف کرتے ہیں. ایس آئی ایف سی کی انہوں نے 16 ماہ حکومت میں ان کے ویژن کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہا کہ میں سپہ سالار کے وزیر جو ہے ویژن کو سلام کرتا ہوں. اور آج بھی جو 20 کروڑ روپے ہم قرض کی معیشت کا ملک ہیں، اور ہم 20 کروڑ کا جو مزید قرضہ 7% پہ لے کے ورلڈ بینک سے چلنا چاہ رہے ہیں، جب اس کو میڈیا بھی کرٹیسائز نہ کرے اور آرام سے موجودہ حکومت کہہ دے کہ ایس آئی ایف سی بھی بیان جاری کر دے کہ 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر ٹیکس کے اوپر بات کرنا، کڑوی تلخ بات کو بات کرنا، وہ ذرا ایک اس کا عمومی طور پر ٹرینڈ نہیں رہا. نہ تو جمہوریت پاکستان 25 کروڑ عوام پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، وہ اپنی رہائیوں کے مسئلے میں وہ اپنی ذات سے باہر نہیں آتے، ورنہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کرتے تو جس طرح انہیں بلف کال کرنی چاہیے تھی. ندیم صاحب سے جان لیتے ہیں. ندیم صاحب جس طرح شاہین قریشی صاحب بتا رہے ہیں اس حساب سے تو نون لیگ کو انٹرنل ایشوز بھی ہیں. نون لیگ کے اپنی پارٹی کے اور مین اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے بھی کچھ ریزرویشن سے، یہاں تک کہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے نون لیگ کی طرف سے ان پہ بھی کافی سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اوورال معاملات ہیں اتحادیوں کے اور اپوزیشن کے ساتھ نون لیگ کے معاملات آپ کو سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں معاملات یہ اس وقت سلجھیں گے جب یہ سلجھانا چاہیں گے، کیونکہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے یہ اتحادی حکومت کے قرار دی جاتی ہے. اس میں تمام جو اتحادی ہیں وہ سب کے سب زیادہ سے زیادہ اپنے مفادات کو فوقیت دے رہے ہیں کہ جو جتنے مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں اس دور غنیمت میں وہ لے لیے جائیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ میں شامل نہیں ہو رہی ہے وہ. اور بلال بھٹو زرداری نے وہ آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ میں شامل ہونے کا، وہ اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے اور جو تنقید ہے وہ بھی کرتے رہیں گے، عوام کے لیے کام کریں گے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جماعت زیادہ سے زیادہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے اندر لگی ہوئی ہے. عوام، جیسے قریشی صاحب نے کہا، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو بھی عوام کی فکر لاحق نہیں ہے، جس کو بھی ہے وہ اپنی ہے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہی کیوں نہ ہو، ان کی یہ خواہش ہے کہ اگلی جو ان کی جنریشن ہے اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے. اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ بار بار وہ اتحاد کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نئی گنتی شروع کی جاتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی تھی ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے بندر بانٹ ہوئی تھی اور مولانا کے تمام تحفظات دور کے بعد اب پھر وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جماعتوں کے ساتھ مل کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تحریک چلائیں گی. اپوزیشن جماعت ہے کہاں پاکستان کے اندر؟ اگر آپ تحریک انصاف کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، جیسے بات ہو رہی تھی کہ نون لیگ کے اندر انٹرنل پرابلم ہے، اندر گروپنگ ہے، نو ڈاؤٹ تمام ہی جماعتوں کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں کہ جب
جہاں نظریات کی کوئی موافقت نہ ہو تو وہاں مفادات کو ہی خلافات کا بننا وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو یہی وجہ ہے ٹھیک ہے کہ ندیم صاحب، آپ کی آواز میں ایشو آ تو رہا ہے، میں کوئی کوشش عوام کی کروں گا طرف دوبارہ آپ کی طرف توجہ. آؤں. شاہین صاحب سے میں تب تک جان لیتا ہوں. شاہین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ معاملات جو ہیں کافی کمپلیکس ہیں، جی سر. کیونکہ دیکھیے جو یہ موجودہ حکومت یا اس سے پہلے جو ہے عدم اعتماد کے بعد 16 ماہ کی حکومت رہی شہباز شریف کی، جی اس سر. کے اندر اقتصادی بدحالی اور جو ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کی جو خطرہ تھا، وہ مطلب ہے کہ فی الحال اگر سنبھلا بھی ہے باوجود، تو لیکن آج بھی ہم قرض کی معیشت میں چل رہے ہیں، اور ہمارے لیے پرابلم یہی بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں اس کو کس طرح چلا پائیں گے، کہ ابھی تو معیشت کی کیا بحالی ہونی ہے. ہم تو گاڑیاں خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی آپ جو ہیں صحافیوں سے بات کریں جو ہماری اکنامک فیلڈ پہ ہوتے ہیں، اقتصادی معاملات کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں، تو وہ حیران ہے کہ ایف بی آر کے اسٹرکچر کو بدلے میں آپ اور گاڑیاں دے دیں گے، پیٹرول دیتے رہیں گے، اور 2 سال بعد وہ گاڑیاں آ جائیں گی. تو نہ تو آپ اقتصادی بحالی کے ایجنڈے پہ کوئی کامیابی حاصل کر پا رہے ہیں، نہ جی سیاسی استحکام کے بغیر جو ہے اقتصادی ایجنڈا ہوگا. ایس آئی ایف سی کو آپ دیکھ لیجئے، 9-10 مہینے یہ ہو گئے، 16 مہینے پہلے ہیں، تو اس کے بعد اگر دیکھ لیں تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. مطلب ہے کہ 1 ارب 2 ارب ڈالر بھی ابھی تک نہیں آئے. تانبے کے اوپر آ جائے، منرل کے اوپر آ جائے، زراعت کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے نا. ابھی اپنے ہی پانی وانی کھینچ کے آپ زمینیں دینا چاہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ زراعت اگا کے اور مڈل ایسٹ میں لے جاؤ. اس کے اندر بھی ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، اور ایک بڑی اتحادی جو ہے پارٹی وہ اور نون لیگ کے درمیان بالکل مکمل ٹکراؤ ہو سکتا ہے نہروں کے معاملے پہ. اور جو ہے نہ تو پھر سیاسی استحکام میں دیکھ پا رہا ہوں، نہ میں معاشی استحکام دیکھ رہا ہوں. صحیح. اور ان دونوں صورتوں کے اندر میں کیسے سمجھوں کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی؟ قرضوں کی معیشت آپ چلا کے قرضے زیادہ دیے جا رہے ہیں روزانہ. اگر آپ اسی طرح کاسمیٹک چیزیں کرتے جائیں کہ جی یہ بانٹ رہے ہیں ہم، بھائی اگر آپ لوگوں کو وظائف پہلے بھی دیتے تھے، وظائف دے رہے ہیں، تو ان کو آپ اس طرح دکھا دکھا کے 2-5 کروڑ روپے کے فنکشنز کر کر کے کنوپیاں لگا کر اس طرح پہ وہ پیسہ جو ضائع کریں گے، اس کے اشتہارات پہ جو پیسہ ضائع کریں گے، تو ہم تو قرض کی معیشت کے اوپر یہاں آ چکے ہیں کہ ہم دیوالیے کے ایک کارنر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ایک دھکا لگے تو ادھر جائیں. تو نہ سیاسی استحکام دیکھ رہا ہوں، نہ میں سیاسی ٹھیک ہو گیا. جماعتوں کے اندر وہ ایک ریزالو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھوئی ہوئی سیاسی سپیس جو ہے دانش مندی سے لے کر کے ٹھیک ہے ملک کے شاہین صاحب، لیے، مجھے عوام کے شاہین صاحب لیے. بریک بھی لینا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں چاہوں گا کہ مختصراً ندیم صاحب آپ اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، میں وہی جو پہلے بات کی تھی کہ سیاسی جی جماعتوں کے اپنے لڑائی جھگڑے کافی ہیں، کیونکہ اس میں بھی کئی گروپس ہیں. اور اس میں نون لیگ کے اندر نواز شریف کا گروپ الگ ہے، شہباز شریف کا گروپ الگ ہے. تو اسی لیے ان کے اپنے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، تو یہ عوام کی جانب کہاں توجہ دیں گے؟ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو جیسے وہ اجلاس ہوا ہے، میرے خیال میں وہ امپورٹنٹ اجلاس ہے اس وقت کا، جو پیپلز پارٹی کی CC کا جی اجلاس ہوا ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنی قیادت کے سامنے رکھ دی ہے، بالخصوص پنجاب کی قیادت نے کہا ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ سے پہلے کا پنجاب میں، وہ اس کے اوپر خاطر خواہ اس پہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے. ان کے مطالبات جو ان کے کام تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے پھر کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، بالخصوص وہ جو نئی نہریں نکالی جا جی رہی ہیں، اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم سے کہا گیا ہے کہ وہ ان معاملات کو اٹھائیں، ادروائز معاملات خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ندیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. شاہین قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین हिते नड़ी साई जो वक़्तु थियो आहे, साई वठूं था ऐं साई खां पोइ पाण जॾहिं वापसि ईंदासीं त पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गंबट में पेश आयल गुज़िरियल ॾींहं वारे वाक़े जी, जंहिंमें
व्याज जा पैसा उगाइण लाइ नौजवान जो लाश खणण न ॾिनो, उनखां पोइ छा सूरत हाल बीठी इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं, पर नंढड़ी साईअ खां पोइ।